बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फजल हुसैन अवान और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस चैनल पर हम अमूमन सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना सियासी मामलात के अलावा समाजी मामलात पर, मुआशी मामलात पर और इसके अलावा अमूमी दिलचस्पी के मामलात पर भी बात किया करें। इस हवाले से हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें पाकिस्तान के और दुनिया भर के हैरत अंगेज़ किस्म के वाक़यात आपके सामने पेश किए जाएंगे और असरार किस्म के वाक़यात, नाकाबिले यकीन किस्म के वाक़यात। आज हम आपके सामने ऐसा ही एक वाक़या पेश करते हैं, बल्कि ये वाक़यात का एक सिलसिला है। इब्तिदा में जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका मौजू है इंसानों पर पुरअसरार और गैर इंसानी तजुर्बात। फिल्मों और किस्से कहानियों में आपने खौफनाक जंगलों का जिक्र ज़रूर सुना होगा, लेकिन रोमानिया में सैकड़ों एकड़ों पर मुहीत एक हकीकी जंगल मौजूद है जिसे दुनिया का खौफनाक और डरावना तरीन जंगल करार दिया जाता है। आसेब ज़दा जंगल कहलाने वाला ओयूबासियो फॉरेस्ट 730 एकड़ पर मुहीत है। दुनिया भर में मशहूर है कि इसमें जाने वाले अव्वल तो वापस ही नहीं आए और जो वापस आए इनके जिस्मों पर अजीब तरह के ज़ख्म और निशानात पाए गए और इनकी हालत काबिल रहम थी। मकामी लोक दास्तानों के मुताबिक इसका नाम एक चरवाहे के नाम पर रखा गया है जो अपनी 200 भेड़ों के साथ जंगल में गया और फिर कभी वो खुद लौटा ना उसकी भेड़ें। यहाँ पाए जाने वाले दरख्तों के तने हैरान कुन अंदाज में खम खाते हुए ऊपर बढ़ते हैं। अंधेरे में ये दरख्त अजीबोगरीब मखलूक़ात जैसे नज़र आते हैं। जंगल के दरमियान एक गोल मैदान है जिसमें लंबे दरख्तों की बजाय महज छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। लोगों का कहना है कि इस मैदान में खलाई मखलूक उतरती है। रात के वक्त घने दरख्तों के नीचे तारीकी में अचानक रोशनी के हाले नमूदार हो जाते हैं। इनमें खौफनाक दरिंदे दौड़ते भागते और धाड़ते नज़र आते हैं। 1960 में रोमानिया के बड़े साइंसदान अलेक्जेंडर फाइव जंगल की हकीकत जानने के लिए सरगर्दा रहे। उन्होंने कई तजर्बात किए। ये जंगल शायद अपने अजीबोगरीब हादसात की वजह से अलेक्जेंडर ने चुना था। 1993 में उसकी मौत के बाद इनके लगभग सारे एक्सपेरिमेंट्स के तमाम नोट्स जले हुए पाए गए। रोमानिया की पुलिस तो ये भी कहती है कि शायद उन्होंने ही अपने सारे नोट्स जला दिए थे। उनके जो भी नोट्स रोमानिया सरकार के हाथ लगे, इन सभी में एक बात मुश्तरक थी। सभी के आखिरी पेज पर लिखा था, इग्नोरेंस इज ब्लिस बट नॉलेज इज डेंजरस। ला इल्मी बड़ी नेमत है और ज़्यादा इल्म ख़तरनाक है। हाल ही में रोमानिया हुकूमत ने अलेक्जेंडर के अधूरे तजर्बात में से एक तजर्बा दोहराने का फ़ैसला किया। इसके लिए इसे 3 ऐसे रज़ाकारों की ज़रूरत थी जो ख़ुद को इस तजर्बे की तकमील के लिए पेश करें। हुकूमत ने अखबारात में और ऑनलाइन कई इश्तिहारात दिए जिनमें रज़ाकारों को खासी रकम देने की पेशकश की गई। कोई रकम के लालच और कोई मुहिम जोई के शौक़ में दस्तयाब हो गया। तजर्बा के लिए हर पेशकार या रज़ाकार को एक रात इस जंगल में गुजारनी थी। पहली रात पहले पेशकार को जंगल में भेजा गया। उसे एक टेप रिकॉर्डर दिया गया जिसमें उसने अपने मुशाहिदात रिकॉर्ड करने थे। उसकी रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से थी, रात के 12 बजे हैं और मेरे ख्याल में जंगल का काफ़ी सारा हिस्सा मैं पार कर चुका हूँ। यहाँ इतना घुप अंधेरा है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। घने पेड़ों की वजह से चाँद की रोशनी भी यहाँ नहीं पहुँच रही। रात के 2:30 बजे हैं। मैं बस पानी पीने के लिए रुका हूँ और मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। रात के 3:30 बजे हैं। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इन लोगों ने मेरे पीछे कुछ तो छोड़ा है। सुबह के अब 4 बजे हैं। मैं बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता हूँ। सुबह होते ही इंतज़ामिया को जंगल के बाहर ये पहला रज़ाकार आता हुआ दिखाई दिया। इससे इंतज़ामिया ने तयशुदा मुआवजा अदा किया
وہ یوں تو ٹھیک تھا مگر کافی ڈرا ہوا تھا اور ذہنی حالت بھی دگرگوں تھی۔ تاہم 1-2 ہفتے کے علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری رات دوسرے کو بھیجا گیا، اسے ٹیپ ریکارڈر کے علاوہ تھرمل ویژن کیمرہ دیا گیا۔ اس کیمرے میں سے گرم چیزیں، اورنج اور ٹھنڈی چیزیں کافی نیلی نظر آتی ہیں۔ اس کی ریکارڈنگ کچھ اس طرح سے تھی: رات کے 12 بجے ہیں، سچ کہوں تو اس جنگل میں کچھ زیادہ ہی اندھیرا ہے، پتہ نہیں انہوں نے مجھے یہ کیمرہ کیوں دیا ہے، اس سے رات کے اندھیرے میں دیکھنے میں تو کچھ مدد نہیں ہو رہی، رات کا 1 بج رہا ہے، سب کچھ نیلا نیلا سا لگ رہا ہے، ہاں درمیان میں کچھ اورنج سپاٹ دکھتے ہیں جو جنگل کے عام پنچھی اور جانور ہیں، رات کے اب 2:30 بج رہے ہیں، یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، وہ انسان ہے یا جانور یہ تو نہیں پتہ، میں نے اسے کیمرے سے دیکھا ہے، رات کے اب 3:30 بجے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ چیز میرا پیچھا کر رہی ہے، مجھے بس یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔ صبح ہوتے ہی افسروں کو والنٹیر آتا ہوا دکھائی دیا، اس کو انعام کی رقم تو مل گئی لیکن اس کی دماغی حالت کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی تھی، اتنا کہ اسے 4 سے 5 ماہ کے لیے پاگل خانے میں رکھنا پڑا، وہ ہر پل بے حد ڈرا رہتا تھا۔ تیسری رات تیسرے مہمجوں کو بھیجا گیا، اسے ٹیپ ریکارڈر کے علاوہ ایک نائٹ ویژن کیمرہ دیا گیا، اس میں رات میں سب کچھ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی ریکارڈنگ کچھ اس طرح تھی: رات کے 1 بجے ہیں، یہ کیمرہ تو بڑے کمال کی چیز ہے، مجھے اتنے اندھیرے میں بھی سب کچھ صاف صاف دکھ رہا ہے، رات کے اب 2 بجے ہیں، مجھے لگتا ہے میں نے کسی کو دیکھا ہے، میں بس یہاں 2 منٹ کے لیے رکا تھا کہ مجھے گاڑی کے پیچھے سے 2 آنکھیں دکھی، کوئی چیز میرا پیچھا کر رہی ہے، رات کے اب 3 بجے ہیں، وہ 10 فٹ کی دوری پر ٹھیک میرے سامنے کھڑا ہے، وہ انسان تو بالکل نہیں ہے، وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا میں بچ پاؤں گا، کاش کسی طرح۔ صبح ہوتے ہی انتظامی افسروں کو وہ رضاکار تو نہیں ملا مگر اس کا ٹیپ ریکارڈر جنگل کے ٹھیک درمیان میں پڑا ملا۔ اس کے فوراً بعد حکومت نے اس تجربے کے سارے ثبوت مٹا دیے اور اس جنگل کو سیل بھی کر دیا گیا۔ اس جنگل کے چاروں طرف لمبی تاریں بچھا دی گئیں تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے اور کوئی جانور یا کوئی چیز باہر نہ آ سکے۔ ایسا ہی انسانوں پر ایک دلکش تجربہ دوسری جنگ عظیم کے دوران روسی خفیہ ایجنسی KGB نے کیا۔ اسے ٹاسک سونپا گیا کوئی ایسا طریقہ تلاش کیا جائے جس کے استعمال سے محاذ جنگ پر فوجیوں کو آسانی سے جگائے رکھا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے 1940 کے آخر میں ایک تجربہ کیا گیا، اس کے لیے 5 جنگی قیدیوں کو ایک ایئر پروف کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس تجربے کی بھیڑ چڑھنے والوں کو جگانے کے لیے کمرے میں ایک مخصوص گیس چھوڑ دی گئی اور ان افراد کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس کمرے میں کیمرے، مائکرو فونز اور 5 انچ موٹی شیشے کی کھڑکی سے بھی مدد لی گئی۔ ان 5 افراد کی ضروریات کے لیے اس کمرے میں کتابیں، پانی اور خشک خوراک کی کافی مقدار بھی رکھ دی گئی۔ چونکہ اس تجربہ کا مقصد انہیں جگانا تھا اس لیے وہاں بیڈ موجود نہیں تھا۔ اس تجربے کا آغاز تو بہتر تھا جس میں وہ تمام افراد اس گیس کی وجہ سے جاگتے اور نارمل بھی رہے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر وہ 30 دن تک جاگتے رہے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ پہلے 5 دن کے دوران سب کچھ نارمل رہا، یہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق باتیں کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے اور کھاتے پیتے رہے، لیکن چھٹے روز ان کے دماغ میں عجیب و غریب تغیر آنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ آج ہم تمہاری وجہ سے اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ ان کی آوازیں بھی بدلنا شروع ہو گئیں جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا دماغ اب نارمل طریقے سے کام کرنا بند کر رہا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر کے زور زور سے چلانے لگے۔ 9 دن کے بعد ایک قیدی اس زور سے چلانے لگا کہ اس کی ووکل کارڈ مخر کی رگ پھٹ گئی، اب وہ بالکل آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ ان قیدیوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو
پھاڑ پھاڑ کر دور پھینکنا شروع کر دیا اور کتابوں کے صفوں سے چیمبر کی کھڑکی کو ڈھک دیا تاکہ باہر کے لوگ ان پر نظر نہ پا سکیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قیدی تقریباً پاگل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ کتابوں کے صفوں سے کھڑکی ڈھکے جانے کے بعد ان قیدیوں پر نظر رکھنا ممکن نہیں تھا اور نہ ہی چیمبر سے باہر ان کی کوئی آواز آ رہی تھی۔ باہر سے کچھ فوجیوں کو چیمبر کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ پتہ لگائیں کہ کہیں یہ لوگ مر تو نہیں گئے۔ اندر جا کر فوجیوں نے دیکھا کہ وہ قیدی زندہ تھے اور سانس لے رہے تھے، لیکن بالکل چپ چاپ زمین پر لیٹے تھے۔ اسی طرح 2 ہفتوں کا وقت گزر گیا اور صورتحال مزید بھیانک اور ہولناک ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں نے خود کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے خود کا گوشت کھا کر اپنے آپ کو زخمی کرنا بھی شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے جسم پر جگہ جگہ سے گوشت ختم ہو کر ان کی ہڈیاں واضح طور پر نظر آنے لگیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ریسرچرز بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا ان قیدیوں کو اب آزاد کر دینا چاہیے۔ انہوں نے مائکرو فون میں اعلان کیا کہ ہم آپ لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں اور چیمبر کھول رہے ہیں، لیکن اگر آپ دروازے کے سامنے آئے اور کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو فوراً گولی مار دی جائے گی۔ یہ سن کر چیمبر میں کچھ دیر خاموشی رہی، مگر پھر ایک قیدی کی آواز آئی کہ اب ہم یہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھا جا رہا تھا کہ ہر قیدی کی جلد سے گوشت کا مکمل صفایا ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ذرا غور کیجیے کہ ان لوگوں کی جلد سے گوشت کا مکمل طور پر صفایا ہو چکا تھا اور یہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے دیا جانے والا کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ انہیں زبردستی چیمبر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے 5 فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اب یہ قیدی کسی بھی صورت چیمبر سے نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد 2 قیدی مر گئے، لیکن باقی 3 قیدیوں کو زبردستی اس چیمبر سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ تینوں قیدی حیرت انگیز طور پر سرجن کی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں جاگنے دیا جائے اور کوئی بھی نشہ آور دوا یا انجیکشن دے کر بے ہوش کرنے یا سلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ لہٰذا ان تینوں قیدیوں کے جسم کی بے ہوشی کیے بغیر سرجری کی گئی اور ان کے جسم کے جو حصے کھال اترنے سے نظر آنے لگے تھے انہیں جوڑ کر پٹی کر دی گئی۔ اسی دوران ایک قیدی خون کی کمی سے سرجری کے دوران ہی مر گیا۔ اس کے جسم کی 9 ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں، جبکہ دوسرا قیدی جس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا تھا اور اب بول نہیں سکتا تھا، وہ سرجری کے دوران زور زور سے ہنسنے لگا، جیسے اسے اپنے جسم کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ سرجری مکمل ہونے کے بعد اس نے سرجن پر غصہ کرنا شروع کر دیا اور اشاروں سے کہا کہ وہ اس کے جسم کو مزید کاٹیں اور اسے مزید تکلیف دیں، کیونکہ اسے ایسا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زمین پر لیٹ کر سو گیا اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی، جبکہ آخری قیدی نے وہاں موجود فوجی کی بندوق اٹھا کر 2 سرجنز پر گولی چلا دی، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ یہ قیدی مزید لوگوں کو نقصان پہنچاتا، اسے فوراً گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد تجربے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی، اس لیے تجربہ ادھورا رہا اور چیمبر بند کر دیا گیا۔ اب ایک اور تجربہ ملاحظہ فرمائیے جو ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان ہے جو خاموش طبع، تنہائی پسند اور سناٹے میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا یہ خاموش ترین مقام اور مکان مائکروسافٹ کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے۔ امریکی ریاست مینیسوٹا میں واقع یہ کمرہ اس قدر خاموش ہے کہ یہاں داخل ہو کر آپ اپنے دل کی دھڑکن، سانس اور پیٹ کے اندر کھانے کے ہضم ہونے کی آوازیں تک سن سکتے ہیں۔ بازو پر جڑے 2 بال الگ ہوتے ہیں تو ان کی دھماکے سے مشابہ آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔ اس کمرے کی دیواروں کو 3 فٹ موٹے ساؤنڈ پروف
فائبر گلاس، اسٹیل اور پتھر سے بنایا گیا ہے۔ یہ باہر سے آنے والی 99.99% آوازیں یعنی 99.99% آوازیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس کمرے کو انیکویک یعنی بے گونج یا بے آواز کمرے کا نام دیا گیا ہے۔ اس کمرے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ایک انسان 0 ڈیسیبل تک دھیمی آواز سن سکتا ہے۔ ڈیسیبل کسی آواز کے حجم کی مقدار ناپنے کا کم ترین پیمانہ ہے۔ اس کمرے میں موجود یا غیر موجود آواز کی پیمائش -9.4 ڈیسیبل یعنی انسانی کان کے ہلکی ترین آواز سننے کی صلاحیت سے بھی کم ہے۔ اس کمرے میں جا کر کیسا محسوس ہوتا ہے، اس بات کو جانچنے کے لیے مائیکروسافٹ کے ایک انجینئر گوپال پریدھی نے اس کمرے کے اندر کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم کسی خاموش مقام پر جاتے ہیں تب بھی ہمارا کان فطرت کی کئی آوازیں سن رہا ہوتا ہے۔ دور پانی بہنے کی آواز، ہوا کی آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ، آپ کے قدموں کی آواز، لیکن یہ کمرہ ان تمام آوازوں سے پاک ہے۔ انجینئر گوپال پریدھی کے مطابق جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند ہوا تو پس منظر کی تمام آوازیں یکدم غائب ہو گئیں اور گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد انہوں نے اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس کیا اور اس کے بعد انہیں یوں لگا جیسے وہ کسی غار میں سفر کر رہے ہوں۔ ساتھ ہی انہیں یہ خدشہ محسوس ہوا کہ ان کا جسم بے جان ہو گیا ہے اور وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر وہ مزید کچھ دیر اس کمرے میں ٹھہرتے تو انہیں ڈر تھا کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے ایک نشست میں چند تجربات رکھے ہیں۔ یہ آخری تجربہ آپ کو کیسا لگا؟ جو لوگ سکون چاہتے ہیں، جن لوگوں کو بچوں تک کی آوازیں پسند نہیں ہیں، کسی شور و گل میں نہیں جانا چاہتے، کیا وہ ایسے کسی کمرے میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا پسند کریں گے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا نام ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو اس کمرے کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کتنا عرصہ گزار سکتے ہیں۔ ایک بار پھر بتا دیں کہ وہاں پہ آپ کے سامنے جب بازو پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر 2 جڑے ہوئے بال ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان کی آواز بھی ایسے آتی ہے جیسے کوئی دھماکہ کیا گیا ہو۔ مزید ایسے پراسرار اور حیرت انگیز واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔